आदाब दोस्तों। सेकेंड ईयर का इंग्लिश का सिलेबस बल्कि तमाम सिलेबस चूँकि इस बार तब्दील हुआ है तो इसमें नई चीज़ें आई हैं। तो मिस्टर चिप्स जो पिछले 46 साल से मौजूद था उसकी जगह एक नया नावल रिप्लेस किया गया है द पर्ल के नाम से। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसका पस मंज़र देखते हैं। पर्ल का जो लिखारी है द पर्ल का वो है जॉन स्टेनबैक, एक अमेरिकन राइटर है जिसने इसे 1947 में 1947 में लिखा और इसी साल ये शाया भी हुआ। इसको 1965 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। आइए हम थोड़ा सा जिस जगह लापाज एक कस्बा है कैलिफोर्निया का, जिस जगह इसकी सेटिंग रखी गई है उसका पस मंज़र जानते हैं और फिर देखते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जॉन स्टेनबैक ने ये पीस ऑफ आर्ट लिखा। साहिबो 1550 के बाद हस्पानवी एक समुद्री कज़ाक था हर्नन कार्टेस के नाम से, उसने कैलिफोर्निया को दरियाफ्त किया और 1600 से 1900 तक कैलिफोर्निया के हस्पानवी लोगों ने इसके ऊपर अपना तसल्लुत कायम किया। अब यहाँ जो कैलिफोर्निया का इलाका है ये पर्ल कैपिटल की वजह से मशहूर था, यानी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मोती जो थे और महंगे मोती थे यहाँ पाए जाते थे। अब 300 साल तक वो यहाँ मकामी लोगों से मजदूरी करवाते रहे और फिर उन जो भी यानी वो गोता जन थे वो 100 फुट नीचे जाते, मोती ढूंढ के बाहर आते और उनको चंद सिक्के दे के वो मोती हस्पानवी कंपनियाँ ले लेती थी। और अगर वो कोई मजदूर मर जाता या कोई बीमार हो जाता तो उसका कोई पुरसान हाल ना होता। अब इन हस्पानवी और बाद में अमरीकी कंपनियों ने इन लोगों का इस्तेसाल किया। 1930 तक वहाँ तमाम के तमाम मोती जो थे वो इस साहिल के ऊपर ख़त्म हो गए और ये कंपनियाँ वहाँ से चली गई। 1940 में स्टेनबैक ने इसी साहिल का कैलिफोर्निया शहर का विज़िट किया और मकामी लोगों ने उसको ये कहानी सुनाई। इस कहानी से उसने इंस्पायरेशन या मोटिवेशन लेकर द पर्ल नोवेला लिखा। ये नावल नहीं है, नावल से छोटा है, नोवेला है जो करीबन 90 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल है और ये एक एपिसोडिक भी हम कह सकते हैं, 6 चैप्टर्स के ऊपर मुश्तमिल है। आइए हम इसकी कहानी को सबसे पहले देखते हैं और फिर मज़ीद इसके थीम को समझने की कोशिश करते हैं। साहिबो ये 6 चैप्टर्स के ऊपर मुश्तमिल है। इसका पहला चैप्टर उन 3 बुनियादी किरदारों के ऊपर है, क्यानो, क्योटिटो और जूना। क्यानो ये एक ख़ानदान के 3 अफराद हैं। क्यानो शौहर है जूना का और क्योटिटो इनका बेटा है। एक सुबह वो अपनी झोंपड़ी में यूं ही सो के उठते हैं। होता इस तरह से है कि अचानक क्योटिटो को बिच्छू काट लेता है। अब यूं ही उसे बिच्छू काटता है तो जूना उस बिच्छू को मार देती है। क्यानो अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेके भागता है। अब जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसके पास पैसे नहीं थे। डॉक्टर पैसों की डिमांड करता है, चूंकि उसके पास पैसे नहीं है तो वो कहता है मैं आपका इलाज नहीं करता जब तक आपके पास पैसे नहीं है। वो अपने बच्चे को वापस लेकर आता है बगैर किसी ट्रीटमेंट के और कहता है कि मैं बहुत जल्द एक बहुत बड़ा मोती तलाश करूंगा। वापस आके बच्चे को झोंपड़ी में छोड़ता है, अपनी कश्ती पे सवार होता है। सवार होने के बाद समंदर में चला जाता है। अब जब समंदर में जाता है तो वहां उसे एक मोती मिलता है जो बहुत बड़ा मोती है, जिसे पर्ल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। वो उसे उठाता है और फौरन उसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि इस मोती को बेचने के बाद मैं अपने लिए, अपने बच्चे के लिए एक तो उसका इलाज कराऊंगा, उसका घर बनाऊंगा और उसकी शादी करूंगा। अब क्यानो को जो मोती मिलता है इसकी जो इंफॉर्मेशन है पूरे इलाके में फैल जाती है। अब अगली सुबह 3 किस्म के लोग उसके पास आते हैं। पहला बिशप, पादरी आता है। पादरी उसे कहता है चूंकि आपको ये पानी से मिला है इसलिए आपका हक बनता है कि कुछ पैसे चंदा के लिए आप चर्च को दें।
دوسرا وہی ڈاکٹر جس نے علاج نہیں کیا تھا وہ اب کہتا ہے کہ میں علاج کرتا ہوں. اور تیسرا کاروباری لوگ جو آپس میں میل جول کر کے اس کے پاس آتے ہیں اور یہ موتی خریدنا چاہتے ہیں. اس موتی کی وہ ساز باز کر کے کہتے ہیں کہ 1,000 اس کی قیمت ہے، چونکہ وہ سارے لوگ آپس میں ملے ہوتے ہیں، جبکہ اس کی ایکچوئل جو قیمت ہے 50,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. اب وہ ان کو انکار کر دیتا ہے. جب انکار کرتا ہے تو اسی شام اس کے اوپر چاقو سے کوئی حملہ بھی کر دیتا ہے. یہاں آ کے تیسرا چیپٹر ختم ہو جاتا ہے. اب وہ یہاں سے شہر جاتا ہے، چونکہ یہاں گاؤں والے ایک تو اسے ہتھیانا چاہتے ہیں، دوسرا مارنا چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ شہر میں جا کے اسے بھیج جاتا ہوں. جب کانو شہر جاتا ہے تو وہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ موتی کی قیمت صرف 1,500 لگتی ہے. وہاں کے کاروباری لوگوں نے بھی ساز باز کی ہوتی ہے، وہ بھی اتنی قیمت لگاتے ہیں. اب وہ غصے میں واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اب اسے نہیں بیچوں گا، ضرورت ہی نہیں مجھے بیچنے کی. جب واپس آتا ہے تو اس کا گھر جلایا جا چکا ہوتا ہے. لوگ گاؤں والے اس کے گھر جلا چکے ہوتے ہیں. اور وہ کشتی جو اس کے دادا کی تھی، جس کے اوپر وہ سوار ہو کے یعنی سمندری سفر کرتا تھا، یا جس کے اوپر سوار ہو کے اسے موتی ملا تھا، اس کو توڑ دیا تھا. پریشان ہوتا ہے، اپنی بیوی بچے کے ساتھ رہتا ہے. اچانک شام ہوتی ہے تو دوبارہ اس کے گھر پہ حملہ ہو جاتا ہے. اب اس حملے میں کیانو چاقو سے ایک بندے کو مار دیتا ہے. جب جونا دیکھتی ہے کہ وہ ایک بندے کو قتل کر چکا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے. وہ تینوں لوگ اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں، پہاڑوں سے ہوتے ہوئے مختلف غاروں میں سفر کرتے ہیں. اب کیانو بڑا تیز تراز آدمی تھا. اس کے پیچھے یعنی جب وہ پہاڑوں میں سفر کر رہے تھے تو اس کا پیچھا کچھ لوگوں نے کرنا شروع کر دیا. اب کیانو بڑا تیز تراز آدمی تھا، اس نے ان کو چکما دیا اور ایک غار میں چھپ گیا. اندھیرا تھا، ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں پڑا کہ کہاں ہیں. اب جب وہ چھپے ہوئے تھے، اچانک جو اس کا بیٹا کرٹیٹو تھا وہ رو پڑتا ہے. جو لوگ اس کا پیچھا کر رہے تھے ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جانور ہیں اور وہ گولی چلاتے ہیں. جو گولی اس کے بیٹے کرٹیٹو کے سر کے اوپر لگتی ہے اور وہ مر جاتا ہے. اب کیانو بہت غصے میں ہوتا ہے، وہ ان تمام لوگوں کو مار دیتا ہے غصے میں، اور اگلی صبح واپس آ جاتا ہے. اب یہاں سے واپسی پہ چھٹا چیپٹر یعنی اختتامی چیپٹر. جب وہ واپس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کے کندھے پہ بیٹے کی لاش ہے، جسم پہ بیٹے کا خون ہے، ہاتھ میں موتی اٹھایا ہوا ہے. گاؤں والے سارے لوگ اسے دیکھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں. اب وہ ان لوگوں کو بھی حیرانگی سے دیکھتا ہے اور اسے اب موتی سے نفرت ہے. وہ کہتا ہے کہ اس نے میرے بیٹے کی جان لے لی، اس نے میری خوشی مجھ سے لے لی. میں غربت میں تھا، جیسے بھی تھا جی تو رہا تھا. اور وہ اس موتی سے جس کو پانے کے لیے اسے لشک تھا اتنی شدید نفرت کرتا ہے کہ اسے اٹھاتا ہے اور سمندر میں دے مارتا ہے اور کہتا ہے دوبارہ مجھے نہیں ملنا. یہاں آ کے یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے. آئیے اس کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسٹینڈ بیک کہنا کیا چاہتا ہے. اگر اس کے تھیم کے اوپر بات کریں تو وہ ہے گریڈ، لالچ، جو سب سے نومینیٹڈ ہے. مثلاً کیانو غریب تھا، اس کے پاس جھونپڑی تھی، اس کے پاس کشتی تھی، سوتا تھا، کھاتا تھا، بس. جو اس کے پاس موتی آیا اس کی خواہشات بڑھ گئیں، لالچ بڑھ گیا. اس نے کہا گھر بناؤں گا، بچے کی شادی کروں گا، بچے کو پڑھاؤں گا. یعنی اس نے آنے والے وقت کے لیے خواہشات یا امیدیں ظاہر کرنا شروع کر دی. اور پھر آخر پہ کیا ہوا کہ وہی موتی جس کے ساتھ اس نے امیدیں باندھی تھیں اس کے بچے کی جان لے گیا. اور سب سے یعنی مضبوط یہاں تک کہ جونا اس کی بیوی کہتی ہے the pearl is like a sin, it will destroy us. یہ ہمیں مار دے گا. اور پھر یہ خود کیانو بھی کہتا ہے the pearl has become my soul, یہ اب میری روح بن گیا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ اگر میں اسے کھو دوں گا تو میں خود کو کھو دوں گا. اور پھر یہی ہوا، اس کا بیٹا اس کی جان تھا، اسے کھو دیا. اور پھر اس نے آخر پہ موتی کو بھی کھو دیا. یاد رکھیے گا پیسہ برا نہیں ہوتا، ویلتھ بری نہیں ہوتی، ویلتھ کا جنون برا ہوتا ہے، طاقت بری ہوتی ہے. یعنی پیسہ
آپ کو اندر جو خواہشات پنپ دیتا ہے وہ پوری ہوتی ہیں۔ اگر ہم موجودہ سماج میں دیکھیں، موجودہ سوسائٹی میں بھی دیکھیں، نئے دولتی لوگوں کا سکون برباد کیے ہوئے ہیں، لوگوں کے اندر اس قدر احساس محرومی پیدا کر دی ہے کہ اب عام آدمی تو اس زندگی سے مکمل طور پہ بیزار ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں لالچ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں لمبی لمبی امیدیں نہیں باندھنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں کل ہمیں برباد کر دیں۔ اس کا جو موسٹ پاورفل تھیم ہے جسے ضرور سمجھنا چاہیے آپ کو، وہ ہے کلونیل ایکسپلائٹیشن۔ ایک ٹرم ہے کلونیلزم، نوآبادیاتی نظام، جسے آپ اردو میں پڑھتے ہیں۔ اسے کیا مراد ہے؟ یعنی جب کوئی طاقتور کسی ایسے علاقے پہ قبضہ کرتا ہے جہاں لوگ طاقتور نہیں ہوتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو وہ وہاں کے مقامی لوگوں کے تمام جو وسائل ہیں ان کو ہتھیاتا ہے، ان کے کلچر کو برا کہتا ہے، ان کی زبان کو برا کہتا ہے، پھر ان کی ریت رواج ٹریڈیشن کو برا کہتا ہے، اور ساتھ میں ان کو ہمیشہ محکوم بھی رکھتا ہے اور اس کے اوپر اپنا حق بھی جتاتا ہے۔ اس کو کلونیلزم کہا جاتا ہے۔ یہاں بھی کلونیل ایکسپلائٹیشن ہمیں ملتی ہے۔ کیسے؟ اس کے شروع میں بھی ہم نے، ناول کے شروع میں بھی ہم نے جب اس کا انٹرو کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ہسپانوی لوگوں نے مقامی لوگوں کو محکوم بنا کے یہاں کے تمام وسائل کو لوٹا، بالکل ایسے ہی جیسے گوروں نے ہندوستان کے اوپر قبضہ کر کے اپنے انڈسٹریل ریولوشن کے لیے یہاں کے را مٹیریل کو لوٹا، بالکل ہسپانوی لوگوں نے بھی اس کیلیفورنیا کے ساحل پہ تمام کے تمام موتیوں کو لوٹا۔ مثلاً یہاں ہم اگر کلونیل ایلیمنٹس دیکھیں تو پادری طاقت کا علامت ہے۔ یاد رکھیے گا، جب یورپ والے دنیا کے مختلف علاقوں کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا، مثلاً وہ لندن آئے، برطانیہ آئے 597 میں، تو مذہب کو ساتھ لے کے آئے، پادری کو ساتھ لے کے آئے، تاکہ پادری ان کو ڈرا سکے اور یہ ہمارے پاس آ سکے۔ یعنی ہر کلونیل کا یہ ہتھیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے پادری بشپ کو ساتھ رکھتا ہے۔ یہاں بھی پادری جاتا ہے اور اسے فوراً کہتا ہے بھائی چندہ دو، چونکہ آپ کو یہ سمندر سے ملا ہے۔ یعنی جب وہ بیچارہ اپنے بچے کے علاج کے لیے تڑپ رہا تھا تو کوئی نہیں گیا، یہ 20 سال کا رہا ہے۔ دوسرا ڈاکٹر، وہی ڈاکٹر جس نے اس کے بچے کا علاج نہیں کیا، آج کیا ہے؟ آج اس کے اوپر آ گیا ہے، اس کے پاس حق جتانے کے لیے کہ بسم اللہ میں حاضر ہوں، لوٹنے کے لیے کہ کچھ مجھے ملے۔ اور تیسرا کاروباری لوگوں کا ساز باز، سرمایہ دار لوگوں کا ساز باز، جو موجودہ دور میں بھی موجود ہے۔ آج ہم فیصلہ نہیں کرتے، اوپر والے فیصلہ کرتے ہیں، ہماری کتنی چیز کی کیا قیمت ہے یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ایک کسان ہے، اس کا اناج پڑا ہے، وہ محنت اپنا خون پسینہ بہاتا ہے، فیصلہ وہ خود نہیں کر سکتا، سرمایہ دار فیصلہ کرتے ہیں۔ سرمایہ دار کی ایک پیزا بریڈ کسان کی 1 من گندم سے زیادہ قیمتی ہے، یعنی وہ بھی استحصال کرتے ہیں۔ تو یہ سسٹم بھی ایسا ہے، ہر جگہ کلونیل پاور موجود ہے جو عام آدمی کا استحصال کرتی ہے۔ بلکہ جونہ تو ایک جگہ یہ بھی کہتی ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم پیدا ہونے سے مرنے تک محکوم ہی رہیں گے، ہماری محکومی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو ہمیں ہر جگہ یہ محکومی نظر آتی ہے۔ ہمیں پاکستان کے سماج میں دیکھیں، ابھی ریسنٹلی گندم کا سیزن گیا ہے، تو اس میں بھی کاروباری لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کتنی قیمت ہونی چاہیے۔ کسان جس کی روزی روٹی تھی، اس کے بچوں کا فیوچر تھا، وہ سارا ختم ہو گیا گندم کی صورت میں۔ اور جب سب سے پاورفل تھیم ہے وہ نالج از پاور، کہ انہوں نہیں جانتا لکھنا پڑھنا، اس لیے اسے معلوم نہیں کہ موتی کی قیمت کیا ہے، اس لیے وہ بار بار کہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو پڑھاؤں گا، بلکہ یہاں تک کہتا ہے مائی سن ول ریڈ اینڈ اوپن دا بک اینڈ ول رائٹ۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ پھر جب وہ لکھنا پڑھنا جانے گا، اینڈ دیز تھنگز ول میک اس فری، یہ چیزیں ہمیں آزادی دیں گی۔ یاد رکھیے گا، شعور، سوال، جستجو، علم آپ کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرواتا ہے، آپ کو پھر بتاتا ہے کہ دنیا کا چال چلن کیا ہے، دنیا آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ علم ہی ایسی طاقت ہے جو آپ کو تمام چیزیں بتاتی ہے۔
اگر کہنے کے پاس علم ہوتا، اسے معلوم ہوتا کہ موتی کتنا قیمتی ہے، لیکن اسے معلوم نہیں، لوگ اس کا استحصال کرتے رہے، اس لیے وہ بار بار خواہش کرتا رہا کہ میرا بچہ پڑھے گا، کتابیں کھولے گا اور ہم آزاد ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم اسے پاکستانی سماج میں دیکھیں تو علم ہی ایسی چیز ہے جو ہمیں آزاد کر سکتی ہے۔ اپنے ٹرائبل سسٹم کو دیکھیں، قبیلی نظام کو دیکھیں جس میں غلامی نسل در نسل چلتی آ رہی ہے، تو ایجوکیشن ایک ایسی طاقت ہے جو آزاد کر سکتی ہے۔ اس لیے لوگوں کو پڑھنے دیجیے گا، علم کو طاقت سمجھیں۔ یہ جو اب ٹرینڈنگ والے الگورتھم والا پیریڈ یا اے آئی کا دور ہے، جس میں بچے یعنی ایک دوسرے کے مقابلے میں مختلف سوشل میڈیا ہیڈ استعمال کر رہے ہیں، یہ ان کی کامیابی نہیں ہے۔ ان کو پیسہ تو دلوا سکتے ہیں، کیا پیسہ آنا کامیابی ہے؟ بالکل نہیں۔ شعور آنا کامیابی، اور شعور نالج سے آتا ہے، نالج سوال سے آتا ہے، سوال جستجو سے آتا ہے، جستجو سے تحقیق جنم لیتی ہے۔ تو پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں، نالج طاقت ہے۔ علم آپ کو جدید قوموں تک لے جاتا ہے، علم آپ کو عظیم بنا سکتا ہے۔ آداب۔